आई क्यू है क्या, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? दैट इज मेजर्ड बाय EQ, इमोशनल क्वोशंट. और इमोशनल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू सेंस, अंडरस्टैंड एंड इफेक्टिवली apply the power and acumen of emotions as a source of human energy, information, connection and influence. इसको फिर हमने डिस्कस किया कि EQ मैटर क्यों करता है IQ के मुकाबले में, या दोनों का कंपैरिजन कह लें, या दोनों की इंपॉर्टेंस. तो खैर दोनों अपनी अपनी जगह पे बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इंटेलिजेंस क्वोशंट जो है वो ट्रेडिशनल सक्सेस इंडिकेटर है. EQ जो है वो इमर्जिंग ट्रेंड है जिसको हमने डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं. और एकेडमिक इंटेलिजेंस को हम IQ से मेजर करते हैं, जिसका ह्यूमन सक्सेस में रोल 20% है और EQ का रोल 80% है. अच्छा, और इसको फिर हमने फर्दर डिस्कस किया कि जॉब सक्सेस में ये कहा जाता है कि 90% ऑफ हाई परफॉर्मर जितने हैं उनका EQ स्कोर बहुत अच्छा निकला है. अच्छा, अब जो कुरान पाक की आयत है, वारिफ नफ्सहु फकद आरिफ नफ्स, रिपीट कीजिएगा, करेक्ट कीजिएगा. हदीस है या हेडिथ है. हाँ, मन आरफा नफ्सहु फकद आरफा रब्बहु, जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया, अपने आप को पहचान लिया, उसने खुदा को पहचान लिया. तो ये अपने आप की जो पहचान है, दैट इज़ द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ EQ. फिर मैंने आपको श्री आचार्य चाणक्य का बताया था कि द बिगेस्ट प्लेयर जो है, वो कहते हैं वो अपने आप को, द नोइंग वन सेल्फ जो है, दैट इज़ द बिगेस्ट प्लेयर. अच्छा, अब फिर हम आ गए बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस पे. सेल्फ अवेयरनेस है, सेल्फ रेगुलेशन है, सेल्फ मोटिवेशन है, एम्पैथी है और सोशल स्किल्स है. तो पहले दोनों हम डिस्कस कर चुके हैं और थर्ड सेल्फ मोटिवेशन हमने डिस्कस करना. तो अब हम क्विकली जो है सेल्फ मोटिवेशन पे आ जाते हैं. सेल्फ मोटिवेशन, ड्राइव टू अचीव गोल एंड स्टे पॉजिटिव. ड्राइव टू अचीव गोल एंड स्टे पॉजिटिव. सेल्फ मोटिवेशन के लिए इसेंशियली आपके पास एक एनर्जी होनी चाहिए, एक ड्राइव होनी चाहिए. आप आगे बढ़ना चाहते हो, आप स्टक अप ना होना चाहते हो, आप जो है वो अपने आप को मतलब मुश्किल तरीन सिचुएशन से भी एक्सट्रिकेट करना जानते हो या करना चाहते हो. एटलीस्ट आप में ड्राइव हो. बाकी जो है वो स्किल्स के साथ है तल्लक, लेकिन ड्राइव जो है वो आपके अंदर जो मौजूद एनर्जी है उसके साथ उसका तल्लक है. अच्छा, की एस्पेक्ट्स क्या है सेल्फ मोटिवेशन के? परसिस्टेंस, कंटिन्यूइंग एफर्ट्स डिस्पाइट चैलेंजेस. चैलेंजेस आपको ज़िंदगी की हर स्टेज पे आएंगे, ठीक है ना. ढेर सारे लोग हैं जो चैलेंजेस से ओवरवेलम हो जाते हैं, ठीक है. चैलेंजेस से निमटना जो है दैट इज़ मेजर ऑफ सेल्फ मोटिवेशन. अब आप जा रहे हैं, गाड़ी ठीक है पंक्चर हो जाती है, तो आप क्या करते हैं? वहाँ वेट करते हैं या आप इक्विपमेंट जो गाड़ी से निकालते हैं और टायर चेंज करते हैं? वो जो ड्राइव है कि आप टायर चेंज करना, मतलब शदीद गर्मी है या शदीद सर्दी है, तो वो भी एक चैलेंज है, ठीक है. लेकिन आप उस चैलेंज से नबर्द आजमा होते हैं, आप उस चैलेंज को ओवरकम करते हैं. तो ये परसिस्टेंस है. एक चैलेंज आएगा, दूसरा आएगा. वो इसका शेर है दूसरे मुनीर नियाजी का कि मुनीर, एक और दरिया का सामना था मुझको, एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा. तो लाइफ में इसी तरह है कि जब एक चैलेंजेस आप करते हैं तो फिर अगला चैलेंज सामने आ जाता है. मेडिकल डॉक्टर समझते हैं कि कहा जाता था कि FSC अगर कर ली, मेरिट बना लिया, तो आपकी ज़िंदगी बन गई, आपकी लाइफ बन गई, सारी ज़िंदगी फिर सुकून से गुजरेंगे, आप डॉक्टर बन जाएंगे. फिर FSC कर ली तो पता चला कि यार MBBS तो उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल काम है. एक MBBS में जो पहला प्रॉफ है वो तो मतलब FSC की स्टडीज़ या जो रिगोरस प्रोसेस है वो उसके सामने कुछ भी नहीं है, ठीक है. फर्स्ट प्रॉफ कर लिया, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, अच्छा जी, फिर वो बड़ी मुश्किल स्टडीज़ है तो कहते हैं MBBS कर लिया तो मौज होगी. लेकिन जो हाउस जॉब के चैलेंजेस हैं, पता है आपको, इनसे कभी पूछिएगा, 36 घंटे इकट्ठी ड्यूटी कॉन्टिन्यूसली, नींद के लिए टाइम नहीं है आपके पास, आप सो नहीं सकते, जो है ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं. और ये इंटरनेशनल मॉडल है, ये नहीं कि ये कोई थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में मॉडल है. आप आयरलैंड चले जाएं, UK चले जाएं, वहाँ भी सीधे 36 आवर्स की जो है वो रोटा बनता है जो है. अच्छा, MBBS कर लिया, अब आप जनरल फिजिशियन हैं,
تو اب آپ کہتے ہیں یار میرے پاس تو کوئی خاص پیشنٹ ہی نہیں آ رہا، جب تک میں اسپیشلائزیشن نہیں کروں گا میں جو ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اب آپ ایف سی پی ایس کرنا شروع کر دیتے ہیں یا ایف آر سی پی کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ان کی جو ڈیوٹیز ہیں، مطلب ایک طرف آپ 36 گھنٹے پڑھتے ہیں، وارڈ میں کام کرتے ہیں، ساتھ آپ کلاسز لے رہے ہیں، ساتھ آپ جو ہے وہ جو ٹریننگ مینولز ہیں اور ریسورسز ہیں اور گائیڈز ہیں اور بکس ہیں وہ پڑھ رہے ہیں. اور مطلب زندگی میں چیلنجز جو ہیں وہ ختم نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، پہلے ان کو obstacles کہا جاتا تھا، اب اس کو نیا نام، اچھا نام دے دیا گیا challenges. challenges obstacle یہ ہوتی ہے جو چیز آپ کو روک دیتی ہے. چیلنج یہ ہوتا ہے کہ آپ کو روکتی نہیں ہے بلکہ آپ کو اس سے بڑی ذمہ داری کے لیے تیار کرتی ہے. ٹھیک ہے، اس لیے اس کا نام چیلنجز بہت اچھا اب ان کا نام دے دیا گیا ہے کہ آپ اس میں وہ پروڈکٹیوٹی پلیٹیو آج آپ کے سامنے آ جاتے ہیں. جس طرح کہ ایک بار جو ہے وہ آپ نے اگر ہائی جمپ کر رہے ہیں، ایک بار آپ نے کراس کیا تو پھر نیکسٹ ٹائم وہ بار ریز ہو کے اوپر کر دی جاتی ہے، تو وہ اگلی بار کے لیے آپ کو تیار کرتا ہے. آپٹیمزم، ویوئنگ سیٹ بیکس پازیٹیولی. آپٹیمزم لائف میں بہت ضروری ہے. آپ کوئی بھی ایشو ہو، آپ ہمیشہ ہوپ جو ہے نا، ہوپ بہت بڑا آپ کا انرجی کا ریزروائر بھی ہے، آپ کا موٹیویٹر بھی ہے اور آپ کے فوکس کو بھی جو ہے وہ مینٹین رکھتا ہے. آپٹیمزم از ڈائریکٹلی بیسڈ آن ہوپ. جتنا آپ ہوپ فل رہیں گے کہ وقت اچھا بھی آئے گا، ناصر غم نہ کر غم نہ کر، زخم بھر جائے گا غم نہ کر غم نہ کر. تو یہ جو آپٹیمزم ہے، آپٹیمسٹک آپ رہیں گے تو پھر آپ جو ہے وہ زیادہ بہتر ڈیلیور کر سکیں گے. اچھا، ایک انٹرسٹنگ چیز ہے آپٹیمزم میں، وی آر لکی کہ ہمارے اس سیشن میں ایک ڈاکٹر بھی ہیں. ایک ہی ہے یا کوئی اور بھی ہے؟ آپ ہے. برین کی جو کیمسٹری ہے نا وہ بڑی عجیب و غریب ہے. جیسے ہی آپ اس کے اوپر فوکس کریں گے، مسئلے کے اوپر اس کو مسئلہ سمجھیں گے، اس کو سمجھیں گے کہ یہ میں مارا گیا، ہائے یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، میں پھنس گیا، وکٹم مینٹیلٹی میں آئیں گے، میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تو پھر آپ کا برین جو ہے وہ زیادتی کے گرد، اس وکٹم ہوڈ کے گرد ریوالو کرتا رہے گا، سوچے گا اور اسی میں سے نئی اختراعات ریمیفیکیشنز کرے گا اور آپ کو فردر وکٹم ہوڈ کی طرف جاتے جائیں گے. اور ایک پھر الٹیمیٹلی 5-6 مہینے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ ایک وکٹم ہوڈ مینٹیلٹی آپ کی بن جاتی ہے. آپ کو یوں لگتا ہے جیسے ساری دنیا میرے خلاف ہے، ماں باپ میرے خلاف ہیں، بہن بھائی میرے خلاف ہیں، دوست میرے خلاف ہیں، کوئی مجھے کھانوں پہ نہیں بلاتا، کوئی مجھے جو ہے ویلکم نہیں کرتا. روٹین میں کسی دوست نے آپ کو نہیں دیکھا نا اور گزر گیا تو آپ سمجھیں گے کہ نہیں اس نے مجھے نگلیکٹ کیا جو. اچھا، جب آپ آپٹیمسٹک ہوتے ہیں تو برین آٹومیٹکلی، برین کو ان پٹ مل جاتی ہے کہ اس نے سلوشن ڈھونڈنے ہیں، وہ پھر سلوشن ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے. برین جو ہے وہ پھر سلوشن اورینٹڈ ہو جاتا ہے. اس کے جو سارے کیمیکل پروسیس ہیں وہ اس کے جو ہوپ کا آپ نے کیٹلسٹ اس کو دے دیا ہے، اب وہ کیمیکل ریئیکشن اس طرح چینج ہوتے ہیں کہ وہ نئے سے نئے سلوشن آپ کو بتائے گا. نئے سے اس میں کچھ ورکیبل ہوں گے، کچھ سیمی ورکیبل ہوں گے، کچھ ان ورکیبل بھی ہوں گے جو ہے، لیکن وہ پھر سلوشن اورینٹڈ ہو جاتا ہے. اسی لیے میں نے کوئی اپنے 4 جو ہے نا لاز آف ایموشنل انٹیلیجنس ڈیولپ کیے ہیں، ان میں ایک یہ ہے کہ immediately move to the solution. Immediately move to the solution instead of drawing perverse value from the problem. کہ پرابلم کے گرد آپ اس کے گرد ریوالو نہ کرتے رہیں، اس کے گرد نہ گھومتے رہیں، بلکہ آپ سلوشن کی طرف موو کریں. اور کئی دفعہ ہمارے پاس سلوشن ہوتا ہے. اب مثلا کئی لوگ میں نے نوٹ کیا آفیسرز کو جو ہے کہ گئے ہیں، چل رہے ہیں اور گاڑی جو ہے نا وہ ہیٹ ہو گئی ہے. یہ پرسنل انیکڈوٹ ہے، میرے ساتھ کچھ آفیسر تھے. تو اب بجائے وہ اس میں پانی ڈالیں، پہلے انہوں نے کال کر کے پہلے تو اپنے ڈرائیور کو گالیاں دینا شروع کی ہیں نا، تو انا سی، تین پتہ نہیں سی، تو دیکھیا نہیں. پہلے آپ جو جس پرابلم میں ہیں اس کا سلوشن تو کر لینا، پھر اس کو جا کے آپ وہ کام بعد میں بھی کر سکتے ہیں. تو آپٹیمزم جو ہے دیٹ لیڈس ٹو سولوشنز. اچھا، ڈرائیو، سیٹنگ اینڈ اچیونگ گولز. ڈرائیو از بیسڈ آن گولز. گول جو ہے نا وہ آپ کی کمپس ہوتے ہیں، وہ آپ کو نارتھ ساؤتھ جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ آپ نے کدھر جانا ہے.
اور گولز ہمیشہ یاد رکھیں، گولز ہوتے بھی ریٹرن ہیں. یہ جو ہمارے مائنڈ میں گول ہم بتاتے ہیں نا، رکھتے ہیں، وہ دے آر ڈریمز، دے آر فینٹسیز. ریٹرنز آر گول، ریٹرن آر گولز. اگر آپ لکھ لیتے ہیں اور آپ آج اپنے گول لکھنے شروع کر دیجئے گا، آپ 5 7 10 جو بھی آپ گول لائف میں اچیو کرنا چاہتے ہیں یا اگلے 2 سال میں اچیو کرنا چاہتے ہیں، 5 سال میں، 10 سال میں، آپ دیکھیے گا کہ اس میں اتنی بڑی میجک ہے کہ وہ آپ کے فلفل ہونا شروع ہو جائیں گے اور اس ٹائم لائن کے ساتھ جا کے وہ آپ کو اچیو ہو جائیں گے. تو گول کو سیٹ کرنا، اچیو کرنا اور ان کو جو ہے ساتھ ساتھ کیلیبریٹ کرنا. جب آپ کے سرکمسٹانسز چینج ہوتے رہتے ہیں، آپ ان کو کیلیبریٹ بھی کریں اور ان کو بریک ڈاؤن کریں چھوٹے گولز میں، سو دیٹ کہ وہ میئریبل ہوں. ٹھیک ہے نا، وہ میئریبل ہوں. اب مثلاً آپ جو ہے کوئی اسکل حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ ایکسپرٹائز لیول اگر ایکوائر کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس کو میئریبل چھوٹے چھوٹے گولز میں، کہ ہفتے میں میں نے مثلاً یہ بک ختم کرنی ہے اس سبجیکٹ کے اوپر، اگلے ہفتے یہ کرنی ہے، اس سے اگلے ہفتے یہ کرنی ہے، یہ پروفیشنسی کا میں نے لیول اچیو کرنا ہے. تو پھر آپ اپنی جو پروگریس ہے، اس کی اچیومنٹ ہے، اس کو ٹریک بھی کرتے جائیں گے. اور ایک گول جب اچیو ہو جاتا ہے تو انٹرسٹنگ، یہ ایک 2 طرح کے سائیکلز ہوتے ہیں نا، یہ ایک ورچوئس سائیکل جو ہے وہ اسٹیبلش ہو جاتا ہے. ورچوئس سائیکل کیا کہتے ہیں کہ جب ایک گول اچیو ہو جائے گا تو وہ اگلے گول کو، یا ایک پارٹ اچیو ہو جائے گا تو اگلے پارٹ کو اچیو کرنے کے لیے آپ کو موٹیویشن دے گا. ایک وشس سائیکل ہوتا ہے. وشس سائیکل کیا ہوتا ہے کہ ایک فیلئر جو ہوتی ہے دیٹ لیڈ ٹو این ادر فیلئر، دا سیکنڈ فیلئر لیڈ ٹو تھرڈ فیلئر. تو وشس سائیکل میں کئی دفعہ ہم جو ہے نا لائف میں موو کر جاتے ہیں. اس کی مثال یہ ہے کہ ہم نے یہ چھوٹے لیول پہ دیکھا ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ ایک سے لڑا ہے اور اس لڑائی میں جو ہے وہ پھنس گیا ہے. تو پھر اب وہ 4 بندے جو اس کے دوسری پارٹی کا ساتھ دے رہے ہیں، بجائے ان کو نیوٹرلائز کرنے کے وہ ان سے بھی لڑتا ہے، تم اس کے ساتھ کیوں ہو. اچھا، وہ پہلے پیسیولی اگلے اس کے اپوننٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں، اب وہ ایکٹیولی سپورٹ کرتے ہیں اس کو جو ہے، یعنی ایک کی بجائے اس نے 4 دشمن کریٹ کر لیے. تو یہ وشس سائیکل ہوتا ہے. آپ انٹرنیشنل ریلیشنز میں بھی آپ دیکھیں گے کہ کئی ملک جو ہے وہ ورچوئس سائیکل کریٹ کرتے ہیں اور کئی لوگ جو ہے وہ وشس سائیکل کریٹ کرتے ہیں. کچھ مثلا یورپی یونین جو ہے وہ ورچوئس سائیکل کریٹ کرنے کی سب سے سکسیس سٹوری ہے. یورپ کی بھی 45 میں آپ دیکھیں گے نا ورلڈ وار ہوئی ہے، 1914 سے 1918 بھی ورلڈ وار ہوئی ہے، لیکن دے کریٹڈ ورچوئس سائیکل. انہوں نے نیٹ ورکنگ سٹارٹ کی اور ورچوئس سائیکل میں آ گئے. پہلے نیٹ ورک ہوئی، پہلے انہوں نے کسٹم یونین بنائی، کسٹم ڈیوٹیز ساروں نے ایک کر دی، ساروں نے ایک ٹیرف ایک کر دیا جو ہے. ٹھیک ہے، پھر وہ یورپین اکنامک مارکیٹ میں کنورٹ ہوئے. اکنامک مارکیٹ میں انہوں نے جو مین کا جو کموڈیٹیز کا فلو ہے جو ہے ایک سے دوسرے میں، وہ بڑا سموتھ ہو گیا. پھر انہوں نے اس کو یورپی یونین بنا دیا، یعنی وہ ورچوئس سائیکل سٹارٹ ہوا. یورپی یونین میں جو مین ہیں ایچ آر اور کارگو اور فائنانس جو ہے، کیپٹل جو ہے، وہ سارا لیبر کیپٹل وہ سارا فریلی فلو کر سکتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتا ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ ایک وار ریوج جو یورپ تھا 1945 میں، وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا جو ہے. اور یہ نہیں کہ آج پہنچا، آج سے میرا خیال ہے 20-30 سال پہلے ہی یورپ جو ہے وہ مطلب ہے ہائیلی ڈیولپڈ کنٹریز تھے، بن گئے تھے، جہاں لا اینڈ آرڈر سیکیور ہے، جہاں سیوک کمیونٹیز سیکیور ہیں، جہاں آپ کی جو کلین ایئر، کلین واٹر، ہیلتھ آپ کی سیکیور ہے، جہاں آپ کے جو اپرچونیٹیز ہیں، جہاں آپ کی ہیپینس سیکیور ہے. تو یہ ورچوئس سائیکل ہوتے ہیں. اس کے مقابلے میں بڑے بڑے ریسورسز والے کنٹری ہیں، افریقہ کی کئی ایسے کنٹریز ہیں جہاں سے ہیرے نکلتے ہیں جو آپ وہاں دیکھیں گے، وہاں وشس سائیکل میں وہ لوگ چلے گئے. انہوں نے مار دھاڑ کر کے جو ہے اس کے اوپر کانوں کے اوپر قبضے کرنے کی کوشش کی اور اس کا رزلٹ کیا نکلا کہ لڑائیاں شروع ہو گئیں، دنگے شروع ہو گئے، مسائل شروع ہو گئے. وشس سائیکل کی آپ کئی اور مثالیں دیکھیں گے کہ جی سرکولر ڈیٹ جو پاکستان کا، یہ ایک وشس سائیکل ہے جو ہے. ایون اوور آل جو پاکستان کا ڈیٹ ہے وہ وشس سائیکل ہے، یعنی ڈیٹ کا انٹرسٹ پے کرنے کے لیے ہمیں مزید ڈیٹ لینا پڑتا ہے. یہ وشس سائیکل کی مثال ہے. ٹھیک ہے،
تو ورچوئس سائیکل جو ہے اس کے لیے ایک بڑا خوبصورت اور ٹرمنالوجی بھی یوز ہوتی ہے، میں وہ جارگن بھول گیا ہوں، بڑا مزے کا جارگن تھا کہ جو 1 + 1 2 ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ جو سم آف ہول از مچ مور دین ایک اکیلا 2 11 جس کو اردو میں کہتے ہیں نا، کہ سم آف ہول جو ہے وہ ان کے انڈیویجول جو کنٹریبیوشن ہے اس سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ سنرجی کہتے ہیں اس کو ہیں کہ جو کام انڈیویجلی میں کر سکتا ہوں 1 گھنٹے میں، آپ 1 گھنٹے میں کرتے ہیں، جب ہم دونوں مل کے کریں گے تو یہ نہیں کہ 2 گھنٹے میں کریں گے، بلکہ ہو سکتا ہے ہم 15 منٹ میں کر لیتے ہیں۔ اسکل سیٹ جب ہم اسی طرح پول کرتے ہیں، کچھ بزنسز آپ نے دیکھیں گے کہ یورپ میں بزنس انوائرمنٹ چونکہ اچھی ہے، ٹرسٹ لیول بہتر ہے، ایتھیکل لیول بہتر ہے یورپ میں، اور کئی ایشین کنٹری لائک جاپان، سنگاپور یا ان کنٹریز میں جو ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں بزنس پارٹنرشپ بڑی تھرائیو کرتی ہیں۔ آپ کے پاس کیپٹل ہے، میرے پاس اسکل سیٹ ہے، اس کے ساتھ HR مینجمنٹ بہت اچھی ہے، اور وہ لیگ ورک بہت اچھا، بھاگ دوڑ بہت کر سکتا ہے، جو ڈاکٹر صاحب ہیں وہ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بہت کنیکٹڈ ہیں، پانچوں مل کے ایک پارٹنرشپ بناتے ہیں اور وہ بزنس تھرائیو کرتا ہے۔ اچھا پاکستان میں جو ہے وہ ہم اپنے ریسورسز پول ہی نہیں کر سکتے، جو ہے پول کرتے یہاں پارٹنرشپ کا مطلب ہے کہ اٹ از ڈوم ٹو فیلئر، جو ہے وجہ یہ ہے کہ ہم سنرجی پہ بلیو نہیں کرتے، جو ہے ہم ہمارے لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے کی جب پارٹنر بنتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے کیپٹل پہ نظر رکھتے ہیں کہ جی پروفٹ تو بعد میں آئے گا، پہلے تو اس کو کھینچو نا، تو پارٹنرشپ یہاں سمجھا جاتا ہے کہ دیٹ از ڈوم ٹو فیلئر، جو ہے تو وہ ویشس اور ورچوئس سائیکل جو ڈرائیو ہے نا، یہ جب آپ میں ہوگی اور گولز آپ سیٹ کریں گے اور ان کو اچیو کرتے جائیں گے تو آپ ورچوئس سائیکل ڈیولپ کرتے جائیں گے۔ ایگزامپل اس کی پرسوئنگ اے ڈیفیکلٹ پروجیکٹ ڈسپائٹ انیشیل فیلیئرز، انیشیل فیلیئر آتی ہیں تو فیلیئر سے بندہ کیا کرتا ہے، فیلیئر کا کیا رول ہے لائف میں، جو ہے اینی ون؟ یس، فیلیئر کی سب سے بڑی کنٹریبیوشن یہ ہے کہ وہ یو لرن فرام اٹ۔ دیکھیں جو بیسٹ ڈیسیژنز ہوتے ہیں نا، دے آر بیسڈ آن وزڈم۔ کیا کوالٹی ڈیسیژن میکنگ ریکوائرز وزڈم۔ وزڈم کہاں سے آتی ہے؟ ایکسپیرینس سے آتی ہے۔ ایکسپیرینس کہاں سے آتا ہے؟ فیلیئر سے آتا ہے۔ یو فیل، وہ ایڈیسن کو کہا تھا کسی نے کہ جی یار تم تو فیل ہو گئے، کئی لوگ کئی جگہ 10,000 کا فگر ہے، ہو سکتا ہے ٹائپوگرافیکل مسٹیک ہو، کئی جگہ پہ 1000 کا فگر ہے کہ جی وہ اس کے ایکسپیریمنٹس ناکام ہوئے اس کو بلب کو ایجاد کرنے سے پہلے، تو اس نے کہا نو، آئی ہیو لرنڈ 1000 ویز جس سے بلب نہیں بنتا، ٹھیک ہے، اینڈ فائنلی ہی سکسیڈڈ، ٹھیک ہے۔ اٹریشن اور ری اٹریشن کا جو پروسیس ہے وہ اسی طرح آپ کو وائز بناتا ہے، اور فیلئر سے آپ لرن کرتے جاتے ہیں، امپروو اپان کرتے جاتے ہیں۔ اب تھیوری بھی ہے سوشالوجی کی، پاور اینڈ کنٹرول کی تھیوری، جی وہ یہ کہتی ہے کہ جو سوسائٹی کے جو ٹریڈیشنز ہیں، جو نارمز ہیں، وہ جو پاسٹ ٹریڈیشنلی پریکٹس ہوتی چلی جا رہی ہے، اسی کے اکارڈنگلی جو نیکسٹ جنریشن آتی ہے وہ اسی کو فالو کرتی ہے، اور وہ ایک پوری سائیکل چلتی رہتی ہے۔ جی دیٹ از ون آف دا ریزن جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر جو یہ ڈسکریمنیٹنگ بہیویئر ہے وہ چلتا چلا جاتا ہے، ختم نہ ہونے کی وجہ جی یہ چونکہ اس کی ساتھ جو اپنی ریلیونٹ ہے، یہ سیلف موٹیویشن، ٹھیک ہے، سوشالوجی، ٹھیک ہے، تھینک یو۔ کوئی آپ لوگ ایڈ کرنا چاہیں تو ضرور ایڈ کریں۔ اچھا اب یہ دیکھیں سائن ویو، آپ میں انجینئرز میرا خیال ہے 3-4 انجینئرز ہیں، اور الیکٹریکل انجینئر کون کون ہیں؟ آپ ہیں۔ جو الیکٹرسٹی ویو ہے نا، یہ اس کو سائن ویو کہتے ہیں۔ یہ آلٹرنیٹنگ کرنٹ جو ہے نا، یہ کس نے ایجاد کیا تھا؟ ٹیسلا نے شاید ایجاد کیا تھا، ٹیسلا نے آلٹرنیٹنگ کرنٹ ایجاد کیا تھا، اور پھر آپ دیکھیں گے اس وقت پوری دنیا جو ہے آلموسٹ آلٹرنیٹنگ کرنٹ پہ چل رہی ہے۔ اچھا اس کی جو ویو ہے، اس کو آپ دیکھیں کہ ویو جو یہ کریسٹ ہے، یہ ویو ایسے جاتی ہے، پیک پہ پہنچ کے پھر فال کرنا شروع کر دیتی ہے، یہ یہاں سائیکل کمپلیٹ ہو جاتا ہے، یہاں سائیکل کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ لائف کا بھی ایگزیکٹلی یہی سائیکل ہے، ناٹ کہ اس سینس میں جو ہے کہ، لیکن اپ اینڈ ڈاؤن ضرور آئیں گے، مینڈیٹری ہیں۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ کریسٹ آیا ہے اور ٹرف نہ آئے، آپ رائز ہوئے اور فال نہ کیا ہو آپ نے، ٹھیک ہے۔ یہ ہے آپ کا گروتھ ایریا، آپ یہاں سے یہاں رائز کر رہے ہیں، کریسٹ پیک پہ پہنچتے ہیں، سرٹن پیک پہ، اور پھر یہاں سے جو ہے فال شروع ہو جاتا ہے۔ یہ فائنانس میں بھی آپ کے ساتھ ہوگا، یہ ہیلتھ میں بھی آپ کے ساتھ ہوگا،
یہ آپ کی ہیپینس میں بھی ہوگا، یہ آپ کی جاب میں بھی ہوگا، یہ آپ کی سیوک پروویژنز میں بھی ہوگا، یہ ایشوز جو ہے وہ آئیں گے۔ اب آپ کی جو ریزیلینس ہے وہ یہ ہے کہ اب آپ فال کر گئے ہیں، نیچے فال کر کے یہاں آ گئے ہیں، اب آپ نے اگر پھر رائز کرتے ہیں تو پھر آپ ریزیلینٹ ہیں، آپ میں گرٹ ہے، پرسویرنس ہے۔ اور اگر آپ فال نہیں کرتے، یہاں گر گئے ہیں تو بس گئے۔ ڈھیر سارے لوگ گئے اسی طرح وکٹم موڈ مینٹیلٹی میں آ جاتے ہیں، یہیں پڑے رہتے ہیں، دوبارہ اٹھ ہی نہیں سکتے، کہتے ہیں جی بس مارے گئے، زیادتی ہو گئی، مر گئے، بہت زیادتی ہوئی۔ پھر مزے کی بات، ہماری ایسٹرن سوسائٹی تو نہیں کہنا چاہیے، انڈین کلچر جب میں کہتا ہوں تو انڈین سب کانٹیننٹ کا کلچر کہتا ہوں، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش۔ یہاں پھر ایک بڑا مسئلہ ہے، وہ مسئلہ کیا ہے؟ ترس کھانا۔ یار بڑی زیادتی ہوئی تیرے نال، انج تو نہیں ہونا چاہیے دا سی، یہ کیا ہو گیا یار؟ یہ یار وہ سمجھتے ہیں ہم ہمدردی جتا رہے ہیں، اور یہ ہمدردی جو ہے یہ ایک زہر ہے۔ جو بندہ اس کا عادی ہو گیا وہ گیا، جس کو یہ نیگیٹو اٹینشن ملنا شروع ہوگی اور وہ اس کے اوپر ریلائے کرنا شروع ہو گیا، تو پھر وہ ایسی حرکتیں، بھونڈی حرکتیں کرے گا ہمدردی کرنے کے لیے۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، ڈاکٹر صاحب زیادہ بہتر اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں، جو صرف اٹینشن لینے کے لیے بیمار ہوتے ہیں۔ ایسے کیسے دیکھیں آپ؟ صرف اٹینشن سیکنگ کے لیے۔ ایون آپ بچوں کو دیکھیں کئی دفعہ، وہ ہمدردی کے جو آپ عادی ہو جاتے ہیں تو بچے جناب اٹینشن لینے کے لیے جو ہے بونگی حرکتیں کرتے ہیں، بڑے بھی اسی طرح ہیں۔ تو یہ جو ہے نا عادی ہونا چاہیے کہ لائف میں کریسٹ آف ہوں گے، لائف کبھی بھی نارمل نہیں ہوگی، لائف کبھی بھی سموتھ سیل نہیں کرے گی، ٹھیک ہے نا۔ اور خاص طور پر سول سرونٹس جب ہیں نا، تو ہمارا ایک انہیرنٹ ایک ہمارا کامیڈی ان ٹریجڈی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس وقت آپ 16 بندے ہیں، آپ 16 اسسٹنٹ کلیکٹرز ہوں گے، اور 5-7 سال بعد جب ایڈیشنل کلیکٹر بنیں گے تو اسی کلیکٹریٹ میں 4 ایڈیشنل کلیکٹر ہوں گے، تو 12 آپ ریڈنڈنٹ ہو گئے، لیکن لینتھ آف سروس تو آپ نے 60 پوری کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہوگا؟ اب جو باقی 12 ہیں وہ اس طرح کی جگہوں پہ پوسٹ ہوں گے، کوئی پوسٹ کلیئرنس آڈٹ میں ہوگا، کوئی انٹرنل آڈٹ میں ہوگا، کوئی ٹریننگ میں ہوگا، کوئی جو ہے وہ ہوگا۔ اچھا، اس میں پھر جلنا پلنا لوگ شروع کر دیتے ہیں کہ اس کو کیوں پوسٹنگ مل گئی۔ مطلب گورنمنٹ اب 16 کے 16 کو تو ایڈیشنل کلیکٹر نہیں لگا سکتی کلیکٹریٹ میں، پھر مزید 10 سال بعد کلیکٹر پروموٹ ہوں گے تو ایک بندہ کلیکٹر لگے گا، تو اب مزید 3 جو ہیں وہ ریڈنڈنٹ ہو گئے، ٹھیک ہے۔ لیکن لینتھ آف سروس تو پوری ہونی ہے، وہ 60 میں ریٹائر ہونا ہے۔ اب ملٹری کا سیٹ اپ یہ ہے کہ آگے آپ پروموٹ ہوتے ہیں تو آپ کی لینتھ آف سروس بڑھتی ہے، ورنہ آپ ریٹائر ہو جاتے ہیں۔ تو ایک طرح کی جو پریویلیج ہے، یہ واقعی ہماری پریویلیج ہے کہ ہم 60 ایئر تک جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مطلب ہے ملٹری کے لوگ آپ دیکھیں گے بہت انسیکیور ہوتے ہیں کہ میجر تک ان کے کتنے، کوئی ملٹری فیملی سے جو لوگ ہوں وہ بتا سکتے ہیں کہ میجر لیول پہ کتنے لوگ ریٹائر ہو جاتے ہیں۔ میرا خیال ہے 40% ریٹائر، 70%، اچھا میں 40% سمجھتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور کرنل لیول پہ کتنے ہو جاتے ہیں؟ کرنل لیول پہ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ہمارا مطلب 60 ایئر تک جو ہے آلموسٹ جو پروڈکٹیو پیریڈ ہے لائف کا وہ سیکیور ہے، کم از کم سیلری سیکیور ہے، آپ کی جو لیونگ سیکیور ہے، ہاؤس ریکوزیشن مل جاتی ہے آپ کو، آپ کی سوسائٹی میں جو ایک سوسائٹل ویلیو ہے وہ سیکیور ہے، ایک آپ کا جو مطلب یہ پریویلیج پوزیشن ہے۔ لیکن اس پریویلیج کو ہم نیگیٹو وہ بن جاتا ہے ہمارے لیے جب ہم جلتے بھنتے ہیں اور اپنے کولیگز کے ساتھ پھر لیگ پولنگ شروع کر دیتے ہیں، یا ان کو جج کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا ان کے اوپر جو ہے بیشنگ شروع کر دیتے ہیں، یا ایک وربل اسالٹ شروع کر دیتے ہیں، ایموشنل وومٹنگ شروع کر دیتے ہیں، میرے ساتھ زیادتی ہوگی، اس کے ساتھ کیوں ہوا، وہ میرے سے کم تر ہے، اس میں کیا خوبی ہے۔ حالانکہ یار سارے جنہوں نے CSS کیا کم و بیش سارے ایک جیسے ہی ہیں، ساروں کی صلاحیتیں ایک جیسی ہیں، ٹھیک ہے۔ بعد میں کچھ لوگ زیادہ پالش کر لیتے ہیں، کچھ کم کر لیتے ہیں۔ اچھا، دوز ہو ریمین کام ان دا فیس آف ایڈورسٹی، یہ پوائنٹر پہ جب میں دباتا ہوں زیادہ تو وہ کئی دفعہ یہ بھی کر دیتا ہے، وہ بھی آگے سلائڈ کر دیتا ہے۔ دوز ہو ریمین کام ان دا فیس آف ایڈورسٹی اینڈ کین موٹیویٹ دیم سیلف کم آؤٹ فرام دا اسٹارم ود فلاورس۔ یہ یاد رکھیے گا، آپ جب پریکٹیکلی جاب میں جائیں گے بہت تھوڑے لوگ آپ کو ملیں گے جو موٹیویٹ کریں گے، بہت تھوڑے۔
ریئر. دیکھیں لیڈرشپ بہت ریئر کموڈٹی ہے, اور لیڈرز ہوتے ہیں جو دوسروں کو انسپائر کرتے ہیں. مینیجرز آپ کو ملیں گے, اوے کم نہیں کیتا, تو کسے کم دا نہیں, فارغ آدمی ہے, نالائق ہے. ٹھیک ہے, انسپائر کرنا آپ سیکھیں بھی, لوگوں کو موٹیویٹ بھی کریں. سوچیں کہ آپ نے کسی کی زندگی میں کتنی پازیٹیو چینج ڈیولپ کی ہے. وہ آپ کی فیملی کے لوگ ہو سکتے ہیں, آپ کے سرونٹس ہو سکتے ہیں, آپ کو جو ہے وہ نیبرہڈ میں لوگ ہو سکتے ہیں, آپ کے کلین ٹرائب کے بندے ہو سکتے ہیں. ان کو انسپائر کریں, ان کو موٹیویٹ کریں, اور اپنے آپ کو موٹیویٹ کریں. آپ ہی اپنے آپ کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ کون ہے بندہ جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتا ہے؟ آپ خود. باقی سارے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. آپ خود جو ہے, اور آپ خود کو موٹیویٹ نہیں کریں گے, خود کو ٹیپ نہیں کریں گے, خود کو پیٹ نہیں کریں گے, خود کو آپ جو ہے وہ ہلا شیری نہیں دیں گے, انکریج نہیں کریں گے, تو باہر سے بہت تھوڑے لوگ آئیں گے. باہر سے جو ملے گے آپ کو موٹیویٹر, وہ چند ایک ہوں گے, باقی ترس کھانے والے ملیں گے, جو کہ ایک گڑ کی شکل میں زہر ہے ترس کھانا, ہمدردی جتانا, جس کی میں نے پہلے مثالیں دی ہیں. تو اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنا سیکھیں, اور یہ سیلف موٹیویشن کا بڑا امپورٹنٹ, سیلف موٹیویشن از دا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ آف ایموشنل انٹیلیجنس. اب آ جاتے ہیں ہم ایمپتھی پہ. انڈرسٹینڈ اینڈ شیئر ادرز فیلنگس. دوسروں کے فیلنگس کو شیئر کرنا, سمجھنا پہلے, پھر شیئر کرنا. دوسرا کیا فیل کر رہا ہے, دوسرا کیا سوچ رہا ہے. ایمپتھی میں نے بتایا کہ انسانیت کا آغاز جو ہے, انسانی سویلائزیشن کا آغاز جو ہے ایمپتھی سے ہوا تھا. میں نے پہلے ریکیپ کر لیتے ہیں کہ جب فیمر ٹوٹی تھی, ہڈی ٹوٹی تھی, تو کوئی لوگ اس بندے اس کے ساتھ رک گئے, اس کی نرسنگ کے لیے, اس کی کیئرنگ کے لیے, اور وہ فیمر ہیل ہو گئی. تو وہاں سے ہیومن سویلائزیشن کا آغاز ہوا, اور اس کی بیسس ایمپتھی تھی. ایمپتھی جو ہے قدرت نے انسان کے اندر ودیت کی ہے. ایمپتھی اس کو کہتے ہیں ٹو ویئر ادر پرسن شوز, کہ آپ یہاں بیٹھے سوچیں, ہو سکتا ہے کہ آپ جج کر رہے ہوں کہ جی یہ ایشو ہے, لیکن آپ شاید مینجمنٹ کا پوائنٹ آف ویو سوچیں کہ یار میں اگر ہوتا, ڈائریکٹر ہوتا, تو یہ ان مسائل میں, یہ ان کو میں کیسے فیس کرتا, یہ مسائل میری ٹیبل کے ساتھ آ کے کیسے ٹکراتے, میری ذہنی حالت کیا ہوتی. کیا ڈائریکٹر جو ہے وہ کوئی اس سچویشن سے وہ کوئی خوش ہے؟ نہیں, ہرگز نہیں ہے. کیا وہ اس سچویشن کو میں امپروو کرنے کے لیے کیا کرتا؟ تو یہ ایمپتھی کا تعلق جو ہے اس چیز سے ہے کہ دوسرے کی فیلنگز کو سمجھنا اور شیئر کرنا. اور قدرت نے انسان کے اندر ایک میٹیریل رکھا ہے, مرر نیورونز ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ مرر نیورونز کا کام ہے کہ سچویشن کو سکین کرنا اور آپ کو اس کے مطابق ڈھالنا, ٹرانسفارم کرنا, اس کے مطابق بیہیو کروانا. آپ دیکھیں گے نا کہ آپ شادی پہ جاتے ہیں تو آپ پھر وہاں کوئی منہ لٹکا کے ایسے بیٹھ جاتے ہیں, رو رہے ہوتے ہیں شادی پہ, چہک رہے ہوتے ہیں, خوش ہو رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ سارے لوگ خوش ہیں. آپ کے مرر نیورونز نے لوگوں کی خوشی کو سکین کیا, انوائرمنٹ کو سکین کیا, اور آپ کے اوپر آٹومیٹکلی وہ طاری کر دی جو ہے. اچھا, اسی طرح آپ کسی, ہمارے کلچر میں آپ فوتیدگی پہ جاتے ہیں نا, کنسولنس کے لیے جاتے ہیں, کنسول کرنے کے لیے, تو کیا آپ وہاں کہہ کے لگا رہے ہوتے ہیں؟ آٹو پہ آپ کے چہرے پہ ایک اداسی طاری ہوتی, آپ اس کے ساتھ ایک ہمدردی کر رہے ہوتے ہیں, اور اس کے ساتھ جی بڑا افسوس ہوا, اور یہ آپ کا بڑا لاس ہوا, اور بڑا نقصان ہوا, اور یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. تو یہ اس کے پیچھے مرر نیورونز ہیں جو آٹومیٹکلی اس سچویشن کو آپ کے اوپر طاری کر دیتے ہیں. تو مرر نیورونز جو ہے نا, ان کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے ایمپتھی میں. جو بعض اوقات ویسے مرر نیورونز کا نا وہ کہتے ہیں اس کا نقصان بھی ہو جاتا ہے. کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مثلاً آپ ڈرائیو کر رہے ہیں, آگے سے بھی کوئی ڈرائیور آ رہا ہے, آپ رائٹ مڑتے ہیں اور وہ بھی رائٹ مڑ جاتا ہے, آپ لیفٹ مڑتے ہیں وہ بھی لیفٹ مڑتا ہے. دونوں اتنی پرفیکٹ سنکرونائزیشن کے ساتھ رائٹ لیفٹ ہو رہے ہیں کہ آخر میں کولیژن ہو سکتا ہے یا ہو جاتا ہے. وہ مرر نیورونز دونوں کے نا پرفیکٹلی جو ہے سنک ہو جاتے ہیں. اور بعض اوقات کوئی ایسی سچویشن ڈیولپ ہو جاتی ہے, اس وجہ سے جو وہ کر رہا ہے اسی طرح آپ کر رہے ہوتے ہیں. یعنی آپ نے گاڑی تیز دوڑائی, اس نے بھی تیز کر دی جو ہے. ٹھیک ہے, تو ایمپتھی جو ہے اس کے کی اسپیکٹس یہ ہیں: ایموشنل اویئرنیس, ریکگنائزنگ ادر ایموشنس, کہ دوسرا کیا فیل کر رہا ہے اس کو ریکگنائز کرنا. آپ کئی دفعہ وہ بندہ جو ہے وہ
بیٹھا سوچنے کے موڈ میں ہوتا ہے، آپ یہ نہ سوچیں کہ یار یہ کوئی سوچ رہا ہے، آپ اس کے ساتھ کچھ چھیڑ چھاڑ کریں تو آپ کا کولیگ جو ہے آپ سے لڑ پڑتا ہے، کیونکہ آپ نے اس کے ایموشنز کو ریکگنائز ہی نہیں کیا کہ وہ کس سٹیٹ آف مائنڈ میں ہے، وہ اس وقت کیا کرنا چاہتا ہے۔ اس کو می ٹائم چاہیے، اس کو الون ٹائم چاہیے، آپ اس کو چھیڑنے کے چکر میں، آپ اس کو لے کے جو ہے فورم لے جانے کے چکر